अस्सलाम वालेकुम। मज़मून सफ़र बातिन। ये मज़मून माहनामा सुल्तानुल फ़क्र जून 2024 में शाया हुआ, जिसे सुल्तान मोहम्मद अहसन अली सरवर कादरी ने तहरीर फरमाया है। फ़क्र का सफ़र जिसकी इंतहा दीदार और विसाल इलाही है, इख्तियार करने का आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि बंदा हकीकी तौर पर बंदा यानी अल्लाह का ग़ुलाम बन जाए। इसका हर अमल, खाना पीना, सोना, बात करना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर हो, और वो हर लम्हे अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर इसके हुजूर सर झुकाए रखे, इसकी याद में महव रहे और इसके एक भी हुक्म की नाफरमानी करते हुए खौफ खाए। अपने इख्तियार, इरादे, मर्जी और ख्वाहिश को अल्लाह के इख्तियार और रज़ा के सामने बिल्कुल ख़त्म कर दे, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरे अल अनाम आयत 162 में फरमाता है। तर्जुमा: फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरा हज और मेरी कुर्बानी समेत सब बंदगी और मेरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है। यानी मेरा हर अमल अल्लाह के लिए है। सूफिया कराम इंसानों को 3 ग्रोहों में तकसीम फरमाते हैं: तालिबान दुनिया, तालिबान उक़बा और तालिबान मौला। तालिबान दुनिया, जिनका हर अमल सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए है। इनकी हर मेहनत, कोशिश, हत्ता कि इबादत भी अपनी ज़ात और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। इनके नेक अमाल भी लोगों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए हैं, और इबादत भी अपने किसी न किसी दुनियावी मकसद को पाने के लिए हैं। तालिबान उक़बा, जिनके हर अमल के पीछे अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की नीयत कार फरमा है। इनकी इबादत, अमाल, जिद्दोजहद, जन्नत के हुसूल और नारे जहन्नुम से निजात के लिए हैं। इनकी नज़र दिन रात बहिश्त की हूरों, महल्लात और दीगर नेमतों पर रहती है। इसी के लिए इनकी तमाम रियाजत और ज़ुहद व इबादत वक्फ हैं। तालिबान मौला, ये अहले अल्लाह का वो मखसूस और कलील ग्रोह है जिनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर है। इन्हें ना दुनिया से कोई गर्ज़ है, ना आखिरत की नेमतों की तलब है, न अपनी आसाइश और तारीफ़ की तमन्ना है। इनके हर अमल, इबादत और जिद्दोजहद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीदार और रज़ा इलाही है। ये दुनिया और उक़बा की तमाम नेमतों को ठुकराकर सिर्फ ज़ाते हक़ के विसाल की मुतमन्नी रहते हैं। यही वो लोग हैं जिनका खाना पीना, सोना, उठना बैठना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हुजूर की हालत में होता है। ये एक लम्हा भी अपने रब से गाफिल नहीं होते। ये आशिकाने इलाही हैं जिनका इश्क इन्हें किसी भी पल इनके महबूब बेहकीकी से जुदा नहीं होने देता। अल्लाह का इश्क इनकी ज़ात से हर गैर मासवा अल्लाह को दूर कर देता है। इनका इश्क ही इनकी इबादत और ईमान है। अल्लाह इनके मुतल्लिक फरमाता है, सूरह बकरा आयत 165। तर्जुमा: और जो लोग ईमान लाए, अल्लाह के लिए इनकी मोहब्बत बहुत शदीद है। सूरह बकरा आयत 207। तर्जुमा: और लोगों में कोई शख्स ऐसा भी होता है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान भी बेच डालता है। सूरह सजदा आयत 16। तर्जुमा: इनके पहलू इनकी ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं और अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। सूरह बकरा आयत 46। ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब का दीदार करने वाले हैं और वो इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन 3 ग्रोहों को हदीस कुदसी में यूँ बयान किया गया है। तर्जुमा: तालिब दुनिया मुखन्नस है, तालिब उक़बा मुअन्नस है और तालिब मौला मुज़क्किर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जुमा: जिसने दुनिया की तलब की उसके लिए दुनिया है, जिसने उक़बा की तलब की उसके लिए उक़बा है, और जिसने मौला की तलब की उसके लिए सब कुछ है। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, तर्जुमा: दुनिया अहले उक़बा पर हराम है और उक़बा अहले दुनिया पर हराम है। दुनिया और उक़बा दोनों तालिब मौला पर हराम है। अब हर इंसान अपने अमाल, अपनी ख्वाहिशात और अपनी तलब पर गौर करके बड़ी आसानी से समझ सकता है कि वो इनमें से किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। अगर एक आम मुसलमान अपनी ज़िंदगी पर गैर जानिबदार होकर निगाह डाले तो वो ये हकीकत ज़रूर जान पाएगा कि इसका कोई भी अमल और इबादत खालिस अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए कभी भी ना था। इसने खाया पिया तो अपने तन की परवरिश और अपने जायके की तस्कीन की खातिर, पहना तो खुद की आराइश और लोगों की सताइश की खातिर, पढ़ा लिखा तो दुनियावी माल और इज़्ज़त कमाने की खातिर, शादी की तो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बनाने के लिए, औलाद पैदा की तो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए, औलाद की परवरिश की तो उसी की मोहब्बत में या उसे अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने की नीयत से।
یہاں تک کہ عبادات بھی اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیں۔ ہر نماز اور روزہ کے بعد اپنی ضروریات اور خواہشات کی فرمائشوں کی طویل فہرست دعا کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش کردہ ظاہر کر دیتا ہے کہ عبادات کا اصل مقصد کیا تھا۔ دعاؤں کی اس فہرست میں کبھی اللہ کو پا لینے کی یا اس کے دیدار کی دعا موجود نہیں ہوتی، نہ وہ کبھی اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی عبادات میں اللہ کی محبت، اس کے قرب کی چاہت موجود ہی نہ تھی، یعنی وہ خالص اللہ کے لیے نہ تھیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی ان کا دھیان، ان کی فکر دنیا کی طرف تھی۔ جو اعمال اور عبادات اللہ کی خاطر ہی نہیں تھے، تو ایسے بے روح اعمال کی اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہونے کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اپنے بندوں کی ضرورتوں اور خواہشوں کو اپنی رحمانیت کی صفت کے تحت اللہ ضرور پورا کرتا ہے۔ اگر اہل عقبہ کے اعمال اور عبادات پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی ان کے ذاتی فائدے کی نیت ہی نظر آتی ہے، البتہ وہ فائدہ دنیا کی بجائے آخرت کا فائدہ ہے، یعنی بہشت، حوریں، دودھ اور شہد کی نہریں، محلات وغیرہ۔ وہ یا تو دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا جنت کے لالچ میں۔ بس ان کی نظر بھی اللہ کی رضا اور دیدار اور اللہ کے خوف پر نہیں، اپنی بخشش اور اخروی آسائش پر ہے۔ ان کا ایمان بھی آخرت تک محدود ہے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے تیزی سے کہیں جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں پانی سے جہنم کی آگ کو بجھانے اور آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے لوگوں کی نظر اللہ سے ہٹ گئی ہے۔ بے شک اگر اللہ جنت اور دوزخ نہ بھی بناتا تو بھی وہ اس لائق تھا کہ اس سے محبت کی جائے اور اسی محبت کے تحت اس کی عبادت کی جائے۔ اسی محبت اور خلوص کی کمی اہل دنیا اور اہل عقبہ کے اعمال اور عبادات میں ہے۔ اللہ بھی انہیں وہ شے عطا کرتا ہے جس کی خاطر انہوں نے ہر عمل کیا، یعنی طالبان دنیا کو دنیا اور طالبان عقبہ کو جنت، حور، قصور، لیکن اپنی ذات کے قرب و دیدار سے انہیں محروم رکھتا ہے، کیونکہ وہ کبھی اس کے طالب تھے ہی نہیں۔ اللہ کے طالب جنہیں اللہ کے دیدار اور قرب کی طلب کسی پل چین نہیں لینے دیتی، اپنے ہر عمل کے ذریعے اللہ کے قرب کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ اعمال تو دنیا کے کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اسی کو حضور قلب کہتے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے ہیں تو اس نیت سے کہ اللہ کے عطا کردہ جسم کو اس کا حق دیں، کہ یہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے جس کے متعلق روز قیامت پرسش ہوگی، یا وہ اس نیت سے کھاتے پیتے ہیں کہ جسم کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے دیگر کاموں یعنی دین کی تبلیغ وغیرہ کے لیے درکار قوت حاصل ہو۔ وہ سوتے ہیں تو اس لیے کہ دوبارہ تازہ دم ہو کر اٹھیں اور پھر سے اللہ کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، یا اس نیت سے کہ دوران نیند انہیں دنیا کے جھنجھٹ سے فراغت حاصل ہو اور وہ سکون سے خواب کے ذریعے مشاہدات میں مگن ہو جائیں۔ وہ شادی کرتے ہیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے اسے چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ اولاد پیدا کرتے ہیں کہ اس کی پرورش رضائے الہی کے مطابق کر کے اسے دین کے کاموں میں لگائیں، اسے حقیقی دین یعنی عشق الہی اور فقر سے آگاہی دے کر اہل اللہ حقیقی مسلمانوں میں اضافہ کریں۔ وہ محنت کرتے ہیں اور کماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور اس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے، یا وہ اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی انتہائی ضروریات کے علاوہ وہ تمام مال سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ بس ان کا ہر عمل اور ہر سوچ اللہ سے جڑی ہے، اللہ کے لیے ہے، لہٰذا وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کی حالت میں ہیں، اور ان کی حقیقی عبادات کا تو کیا کہنا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، ترجمہ: مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا میری نماز حقیقی اور درد بھرے دل کا سوز و گداز میرا قرآن پڑھنا ہے۔ طالبان مولا باطنی آنکھوں سے ہر وقت دیدار الہی میں مگن رہتے ہیں اور حالت حضوری میں غرق رہتے ہوئے ہر وقت باطن میں قرب الہی کے سفر پر گامزن رہتے ہیں۔ اسی قرب کی حالت میں انہیں تجلیات الہی کی شدتوں کو بھی سہنا ہوتا ہے۔
اللہ کبھی اپنے اسماء جلالی مثلا جبار، قہار، قابض وغیرہ کی تجلی سے ان کے نفس کو فنا کرتا ہے، تو کبھی اسماء جمالی مثلا رحیم، کریم، لطیف کی تجلی سے ان کے باطن کو اپنے نور سے آباد کرتا ہے، جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ اپنے جلال کی تجلی سے دوستوں کے نفس کو فنا کرتا ہے اور اپنے جمال کی تجلی سے ان کے دل اور باطن کو آباد کرتا ہے۔ اسماء جلالی کی تجلی سے ان پر قبض، وحشت، خوف، عشق کی شدید تڑپ اور سکر جیسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جن سے ان کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا۔ ان حالتوں کو خاموشی سے بغیر کسی پر ظاہر کیے برداشت کرنا، ان پر صبر کرنا اور قرب کے سفر پر چلتے رہنا ہرگز آسان نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اپنے بندوں کو باطنی آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے اور باطنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، جیسا کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدثر الاقدس اپنی تصنیف شمس الفقراء میں رقم تراز ہیں۔ اور پھر راہ فقر میں یہ لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ طالب ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو یا اللہ تعالیٰ طالب سے محو گفتگو رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عاشق و معشوق، محب اور محبوب کے درمیان نہایت ہی دلچسپ اور پرکیف سلسلہ راز و نیاز شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مومن کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، جہاں اس کی ہمت، ایمان اور یقین کو پرکھا جاتا ہے، یہاں پر اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جہاں کبھی تو اس پر کوسے ابرو سے تیر مژگاں چلا کر اس کے قلب و جگر کو چھلنی کیا جاتا ہے، اور کبھی لب لال کے شربت روح افزا سے اس پر نوازشات کی بارش کی جاتی ہے۔ اس مقام پر کبھی عاشق کے لیے شمع و پروانہ اور گل و بلبل کی داستانیں دہرائی جاتی ہیں، تو کبھی اسے نظر عنایت سے نوازا جاتا ہے، کبھی پردہ چہرے سے اٹھا کر اسے حسن عالم میں سوز کے جلووں سے مشرف کیا جاتا ہے، تو کبھی اسے آتش ہجر و فراق میں ڈال کر خاکستر بنایا جاتا ہے۔ اسی مقام پر عابد و معبود اور عاشق و معشوق کے مابین ایسا سلسلہ کلام جاری ہوتا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں حقائق اور معارف بیان کیے جاتے ہیں، علم لدنی اور علم اسرار عطا کیا جاتا ہے، اور کئی قسم کی تجلیات سے سالک کی تواضع کی جاتی ہے۔ کبھی جاہ و جلال کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں، تو کبھی حسن و جمال کے کرشموں سے سرشار کیا جاتا ہے، کبھی ہجر و فراق کے تیر برسائے جاتے ہیں، تو کبھی شراب وصل سے سیراب کیا جاتا ہے، کبھی زلف سیاہ کے پھندوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، تو کبھی رخ انور کی ضیا باریوں سے ان کے قلب و جان کو زندہ کیا جاتا ہے، کبھی برد سے آزمایا جاتا ہے، کبھی قرب سے نوازا جاتا ہے، کبھی بے خودی، استغراق اور محویت میں مست کیا جاتا ہے، تو کبھی خوف اور ہیبت کی آگ میں جلایا جاتا ہے، کبھی بلبل کی طرح روئے گل پر نثار ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، تو کبھی شمع حسن پر دیوانہ وار جلایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ محبوب حقیقی کے ناز و انداز اشوئے غمزے بدلتے رہتے ہیں، اور عاشق صادق ہر حال میں خوش و خرم رہتا ہے، اس لیے کہ دوست کا جلال اور جمال دونوں محبوب ہیں۔ قرب میں وہ صفت جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور برد میں جمال کا، اور کبھی اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ ان کی گریہ و زاری، ان کے غم و اندوہ، ان کے ہجر و فراق، ان کے وصل و انبساط، ان کے ذوق و شوق، ان کے شعر و سخن، ان کے وجد و حال، ان کے علم و دانش، ان کی جد و جہد، ان کی کاوشوں، قربانیوں، جانثاریوں کا مرجع، ان کا منجا، ان کا ملجا، ان کا ماوا، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی شان، ان کی آن، ان کی بان، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے دھرم، ان کے بھرم، ان کی شرم، ان کے زہد، ان کے تقوی، ان کے حج، ان کی زکوٰۃ، ان کے صوم، ان کی صلاۃ، ان کی زندگی اور ان کی موت کا مقصد و مدعا، غرض و غایت محبوب حقیقی کی رضا ہوتی ہے۔ بس اپنے محبوب حقیقی کی رضا کی خاطر وہ ہر تنگی و ترشی برداشت کرتے ہیں، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اولیاء اللہ اور فقراء کی حیات طیبات اس کی گواہ ہیں کہ ان کی ظاہری زندگی بھی مسائل اور تکلیفوں سے پر تھی۔ جس قدر تنگی وہ ظاہری زندگی میں برداشت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ صبر آزما ان کے باطنی حالات ہوتے ہیں، جن سے گزرنے کے بعد ان کی ظاہری زندگی کی تنگیاں اور پریشانیاں سہنا کچھ خاص مشکل نہیں رہتا۔ یوں بھی سخت باطنی احوال سے گزر کر نہ صرف ان کی ہمت اور حوصلہ کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے،
اور انہیں صبر کی بہت زیادہ توفیق مل جاتی ہے، بلکہ انہیں تسلیم و رضا کے اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، لہٰذا سخت سے سخت حالات میں بھی وہ پرسکون رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ باطن میں اللہ کے قرب کے سفر پر گامزن نہیں ہوتے، ان کی ظاہری زندگی میں خواہ زیادہ مصائب ہوں یا کم، لیکن قرب الہی کی کمی کی وجہ سے نہ انہیں صبر کی زیادہ توفیق حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی تسلیم و رضا حاصل کرنے کی، لہٰذا چھوٹی چھوٹی مشکلات برداشت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ خود ایسی باتوں کو بھی اپنے لیے مسئلہ بنا لیتے ہیں جو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ ظاہری زندگی کی آسائشوں اور ذاتی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان کی عمر گزر جاتی ہے۔ اپنی انا، اپنی عزت کی پرستش میں وہ بہت سے قیمتی رشتوں اور چیزوں کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایک خواہش کی تکمیل کے بعد دوسری خواہش، ایک مسئلے کے حل کے بعد دوسرا مسئلہ، ان کی توجہ ساری زندگی اللہ کی راہ پر چلنے، اس کا قرب، دیدار اور رضا پانے کی طرف ہونے ہی نہیں دیتا۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ان کی تمام عمر کی جدوجہد بیکار گئی۔ انہوں نے ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں وقت گنوایا جو یا تو ان کی تقدیر میں پہلے ہی لکھی تھی، لہٰذا کم کوشش اور بغیر فکر کے بھی مل جانی تھی، یا ان کی تقدیر میں لکھی ہی نہیں تھی، لہٰذا ہر ممکن کوشش اور فکر کرنے کے بعد بھی نہ ملنی تھی سو نہ ملی۔ اگر اتنی ہی جدوجہد انہوں نے اللہ کو راضی کرنے اور اس کی محبت کے حصول کے لیے کی ہوتی تو ان کی موت ان کے لیے ایک خوفناک اختتام نہیں بلکہ محبوب سے وصل کی خوشی کا پیغام لاتی۔ بس باطنی سفر سے محرومی نے ان کی دنیاوی زندگی کی پریشانیوں کو بھی برداشت کرنا مشکل بنا دیا اور آخرت کی زندگی میں بھی انہیں قرب الہی کی نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ باطنی سفر کی آزمائشیں اور تنگیاں بالآخر سکون اور نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتی ہیں اور اس سفر سے محرومی ہمیشہ کے لیے مصائب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ عوام الناس کو دعوت دی جاتی ہے کہ دنیا عقبیٰ کی طلب کو چھوڑ کر محض اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی خاطر اپنی زندگی گزارنے کا عملی نمونہ دیکھنے کے لیے مرشد کامل اکمل امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مظہر الاقدس کی بارگاہ میں تشریف لائیں۔ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ ایک ولی کامل کی پاک بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، اور دل کو وہ اطمینان اور سکون نصیب ہوگا جو آج تک لاکھ کوششوں اور نیک اعمال کے بعد بھی کبھی نصیب نہیں ہوا۔ سلطان العاشقین مظہر الاقدس ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز خانقاہ سلطان العاشقین بمقام رنگیر پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں ہر خاص و عام سے ملاقات فرماتے ہیں اور باطنی ترقی کے ذریعے قرب و وصال الہی کی منازل کے حصول کے لیے ذکر و تصور اسم اعلی ذات یعنی اسم اعظم عطا فرماتے ہیں۔ طالبان مولا اپنی اپنی لگن اور طلب کے مطابق بیت یا بغیر بیت کے اسم اعظم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بدن کی پاکیزگی کے لیے مشق مرکوم وجودیہ بھی عطا کی جاتی ہے تاکہ طالب کا ظاہر اور باطن دونوں پاک صاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت کے جمیلوں سے نکال کر خالصتاً اپنی رضا کی خاطر عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔